में मासूम जानों का ज़िया और फिर पाकिस्तान में खामोशी क्यों है, हम इसी पे बात करें। मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें शमशाद अहमद साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। वेरी वार्म वेलकम टू यू शमशाद अहमद साहब। शमशाद साहब, आपने मेरे मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी होगी। कश्मीर के मामले पे हम मुसलसल, पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है मेरा ख्याल से उस वक्त से मुसलसल इसके बारे में डिस्कशंस हो रही हैं, मगर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि कश्मीर के मामले पे मौजूदा हुकूमत ही खामोश रही है पिछले कई साल से, खासकर से 9/11 की जंग के बाद से? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि वो कश्मीर के बारे में बात करे? देखिए, पहले तो मेरे दोनों दोस्तों ने जो बातें की हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने आज जो कश्मीर की सूरत हाल है उसकी संगीनी के बारे में मुकम्मल तौर पर वजाहत से सिचुएशन डिपिक्ट कर दी है। सिर्फ मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे दोनों दोस्तों के मुंह से मैंने एक बात सुनी कि इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आज यहाँ पे नफ़े नुकसान की बात नहीं है, फ़ायदे की बात नहीं है। ये जो कश्मीरियों की हिमायत जो है ये हमारा फरीज़ा है, कौमी, सियासी, कानूनी और तारीख़ी फरीज़ा है ये। और ये फरीज़ा जो है, ये फ़र्ज़ जो है, ये हमारे उस उसूली मौक़िफ़ पर कायम है जो पाकिस्तान बनने के बाद से हमने अपनाया हुआ है। और इसकी जो बुनियादी असास है वो 3 जून 1947 की वो पार्टीशन प्लान है जिसके मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। बदकिस्मती से वो नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने उस पर फौजी कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद से हर हुकूमत पाकिस्तान में, चाहे वो सिविलियन रही हो या गैर सिविलियन, उसने कभी भी अपने जो उसूली और तारीखी हमारा मौक़िफ़ था उससे कभी भी रूगर्दानी नहीं की। सिर्फ मुशर्रफ के वक्त, ये खुर्रम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मुशर्रफ ने न सिर्फ ये कि उस उसूली मौक़िफ़ से रूगर्दानी की बल्कि वो सारा कुछ जो है वो सरेंडर कर दिया यकतरफा तौर पर, यूनिलैटरल जेस्चर्स के तौर पर, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर और आउट ऑफ द बॉक्स फार्मूलों की शक्ल देकर बैक चैनल में अपने हवारियों के ज़रिए से कश्मीरियों के हकूक़ का समझौता करने की कोशिश करके वो किया। आज जो सिचुएशन है वो बुनियादी तौर पर मुशर्रफ की उन पॉलिसियों की एक रिजेक्शन है, नफ़ी करती है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है फरीहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके बुनियादी तौर पर 3 पहलू हैं। पहली तो संगीनी है सूरत हाल की, और ये मेरे दोनों दोस्तों ने बता दी किस तरह बच्चों पर, निहत्ते कश्मीरियों पर वहाँ की जो भारतीय फ़ौज है वो गोलियां चला रही है। एक दिन के अंदर 20 कश्मीरियों को हलाक कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। तो वहाँ पे फ़ौज जो इंडिया की है वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि अमेरिका की पूरे मशरक़ वुस्ता और अफगानिस्तान समेत इतनी फ़ौज नहीं जितनी इंडिया की फ़ौज कश्मीर में मौजूद है। तो ये सूरत हाल, एक सवाल शमशाद साहब, पहले मैं एक अपनी बात कंटिन्यू करें। सिर्फ मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपने भी यही बात की, खुर्रम साहब ने भी यही बात की, मेरे साथ वहाँ पे पराचा साहब बैठे, उन्होंने भी यही बात की कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। हम सब जानते हैं कि ये एक स्टार्क रियलिटी है कि भारतीय फौज एक बहुत बड़ी तादाद में आज से नहीं कई अरसे से कश्मीर में मौजूद है, मगर फिर वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल कंडेम करता है। लेकिन आज के भी तमाम अखबारात मेरे पास मौजूद हैं, चाहे वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हो, टेलीग्राफ हो, चाहे वो यूएस के न्यूज़पेपर्स हो, अगर वो जिक्र करते हैं तो कैटेगोरिकली बड़े केयरफुल अल्फाज में वो जिक्र करते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इट हैज बीन एक्यूज्ड दैट इंडिया इज डूइंग दैट। वो कभी ये नहीं कहते कि इंडिया इज डूइंग दैट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैव एक्यूज्ड इंडिया। यही बात अगर कभी पाकिस्तान में हो रही हो तो बिल्कुल क्लियर अल्फाज में पाकिस्तान पे इल्जामात लगा दिए जाते हैं। आपने जो बात कही ये मेरा दूसरा नुक्ता था, यही बात मैं करने वाला था कि दुनिया की जो हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये जो बेरुखी है, बेहिसी है कश्मीर की सूरत पे, ये बहुत अफसोसनाक है। और ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बात बता दी। दूसरा नुक्ता मेरा यही था। तीसरा पॉइंट वो ये है जो मैं पहले भी एक इशारा कर चुका हूँ कि किसी हुकूमत की आज तक जुर्रत नहीं हुई थी। मुशर्रफ ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ जो मौक़िफ़ था उसके साथ गद्दारी की और उस मौक़िफ़ को छोड़ दिया और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस थी उनको भुला दिया। बदकिस्मती जो है वो ये है कि आज हमारे यहाँ एक मुंतखब हुकूमत है और ये हुकूमत
آج کشمیر کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ آزادی کی تحریک کشمیر میں چل رہی ہے، اسلام آباد سے کوئی واضح اشارہ نہیں ملا، کوئی بیان نہیں آیا، کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا، رسمی بیانات. That's the crux of the problem. کیونکہ اس وقت ہم بلا شبہ بڑا اپنے آپ کو اس بات پہ شاباشی دیتے ہیں کہ ہم بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، نہ صرف اسٹریٹجکلی، انٹرنیشنل میپ پہ ہماری بڑی امپورٹنٹ حیثیت ہے. یہیں سے میں خرم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، 3 کمیٹیز ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی بھی آپ کہتے ہیں اس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، آپ لوگوں کی کمیٹی ہے، پھر ایک اور کمیٹی بھی ہے. اس کے باوجود ان کمیٹیز کا کیا رول رہا ہے پورے اس عرصے میں جب سے جمہوری حکومت آئی؟ جی کمیٹیز تو پارلیمنٹ چونکہ پارلیمنٹیرینز کی ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی آواز اٹھائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ کمیٹیز کے جو بیانات ہیں وہ حکومتی بیانات سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، زیادہ کیٹیگوریکل ہوتے ہیں. اور ہندوستان کی مذمت ہم نے ابھی 5 اگست کو بھی کی ہے، پھر ابھی چند دنوں میں میٹنگ ہوگی، اس میں ہم دوبارہ کریں گے. ایشو صرف یہ ہے کتنے لوگوں کا انتظار کریں گے آپ؟ ابھی جو نہیں، ہم انتظار نہیں، ہم آلریڈی اس کے اوپر یہ جو میں نے کہا کہ ایئر آف کلنگ ٹین ایجرز ہے، اس کی ہم مذمت کر چکے ہیں. اور ہم اس کا ایک جو ریئیکشن ہے پاکستان کی طرف سے وہ بھی سجیسٹ کر سکیں کہ حکومت کو چاہیے. لیکن شمشاد صاحب نے جو بات کیا کہ کشمیر کے نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، جی میں اسی لیے جو انہوں نے اختلاف کیا، یہ بات سن چکے نا، اٹس دی کی ورڈ. نہیں لیکن آپ پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی اللہ کے کرم سے کشمیر کے معاملے میں کتنی ہم نے کھل کے بات کی. پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی تو کھل کر بات کرتی ہے. اور ہم نے جو 2 کی ایشوز تھے، نمبر 1 ایک جو ان کے کالے قوانین ہیں آرمی کے، ایپسٹا کے قوانین، ہم نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ہم بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ختم کیے جائیں. دوسرا ایک اور اہم نقطہ ہے جس سے ہندوستان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے جو جرائم ہے اس کو چھپاتا ہے، کہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کی اجازت نہیں ہے، وہاں الاؤڈ نہیں ہے. اور وہ ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کی اپنے 5 اگست کے ریزولوشن میں کہ ہندوستان اگر یہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی بات سنے تو پھر کشمیر کے اندر تمام میڈیا آرگنائزیشن کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جا کے ڈائریکٹ کوریج کریں. لیکن وہ اجازت نہیں دے گا کیونکہ ان کی 7 لاکھ فوج وہاں موجود ہے اس وقت رفلی. اور جو ایشو ہے فریا وہ یہ ہے کہ ایک نئی نسل، 4تھی نسل کشمیریوں کی آ گئی ہے جو اب ریئیکٹ کر رہی ہے وہاں جو ہندوستانی افواج نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ہیں، جو مسنگ پرسنز ہیں، جو ریپس ہوئے ہیں، میس ریپس ہوئے ہیں، میس گریوز نکلی ہیں وہاں سے، اجتماعی قبریں نکلی ہیں، اور ٹارچر کی مستقل ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ میں آج خود بات کروں، ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پہلے تو اس کو کرتا تھا، یہ حکومت اس وجہ سے بیک فٹ پر آئی ہوئی ہے کیونکہ ہندوستان نے ایک نیریٹو دنیا میں دیا جس کا اس حکومت نے کاؤنٹر نہیں کیا. ہندوستان کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم ایک اور بڑی ڈیموکریسی ہیں جس کو اسلامی انتہا پسندی کا سامنا. لیکن ہم یہ سوال صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ثنا خان تقدیس ہیومن رائٹس ویسٹ کے پنڈتس کدھر ہیں جو ویسے تو ہمیں تو کنڈیم کرنے میں 2 منٹ نہیں لگاتے، لیکن ہندوستان چونکہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا میں کے خلاف ان کا کاؤنٹر ویٹ ہے لہذا وہ ہندوستان کے خلاف خاموش ہے. یا ہندوستان اگر مختلف مغربی ممالک کو بڑے بڑے ڈیفنس کے ٹھیکے دے رہا ہے جیسے انگلینڈ کو دیا اور ڈیوڈ کیمرن کے منہ سے کشمیر کا لفظ نہیں نکلا جس کی وجہ سے وہ ایشوز، پھر اس کی وجہ سے وہ لوگ خاموشی. ہمیں اس نیریٹو کو جو حکومت پاکستان نے کرنا ہے، پہلی بات کہ یہ جو کالے قوانین ہیں آرمی کے، ایپسا قوانین، ان کو ختم کروائیں میڈیا کی. اور تیسری بات یہ ہے کب کرنا ہے، کب وہ موقع آئے گا. لیکن ان کو یہ آنسلٹ کرنی پڑے گی ایک ڈپلومیٹک آنسلٹ کے بغیر، اور کوئی چارہ نہیں ہے. ادر سائڈ آف دی اسٹوری فرید پراچا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم سب کو دل سے برا لگتا ہے جب کشمیر میں خون بہتا ہے، ہم سب کو دل سے افسوس ہوتا ہے، ہم دل سے چاہتے ہیں حکومت اس پہ کرے، بٹ لک ایٹ اٹ ریئلسٹکلی. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، خرم صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ 9/11 کے بعد سے انڈیا نے ایک آرگیومنٹ دنیا کو بیچا اور دنیا نے اس کو خریدا بھی. اور خاص کر آپ دیکھ لیں 2001 میں پھر حملہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، اس سے پہلے انڈیا نے آ کے کہہ دیا تھا کہ کراس بارڈر ٹیررزم اب انڈیا کو ڈائریکٹ خطرہ ہے اس سے. کیا آپ کے خیال سے ہم اس آرگیومنٹ کو پہنچا ہی نہیں سکتے، کاؤنٹر کر ہی نہیں سکے ہیں، تو ہم کس طریقے سے، جب پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان کے اتنے مسائل ہیں، ہم کیسے جا کے انڈیا کے اتنے اسٹرانگ پروپیگنڈا سے لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، بزدلی اور بے حسی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر ہمارے حکمران ایک بزدلی کا راستہ اختیار کر لیں اور معذرت خواہانہ ایک رویہ اختیار کر لیں، اور جیسے کہ پرویز مشرف نے یعنی ایک متفقہ قومی موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے ہی واحد حل ہے،
اس کو چھوڑ کے کہیں اس نے 4 نکاتی فارمولا، کہیں 12 پوائنٹس، کہیں چناب فارمولا، کہیں فاروق کٹواری، کہیں اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر، یعنی اس نے مسئلہ کشمیر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور موجودہ حکمران اس کا تسلسل کیے ہوئے ہیں. قطعاً کوئی ایک جملے کا بھی فرق انہوں نے اس میں واقعہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کشمیر کا نام ہی سرے سے لینا چھوڑ دیا ہے. ابھی آپ یعنی ایک پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے، اور یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جناب خرم صاحب بھی اور ان کی جماعت بھی، کوئی کردار پارلیمنٹ کا اس بارے میں نہیں ہے. کئی کمیٹیوں کی میٹنگ تو اس سے متعلق ہے. فروری کے بعد سے کیا کہیں گے چیئرمین تو جی میں ان کو بھی کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر یہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے انہوں نے نہیں ادا کی. یہی وقت تھا، ویسے تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن اب ایک کشمیری کس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، وہ پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں، وہ 14 اگست کا دن یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں. ریسپیکٹ اب کشمیر میں بھی یہ بات بھی تو کہی جاتی ہے کہ وہ والی سٹرگل رہی نہیں ہے، وہاں پہ بھی ڈیوائیڈڈ سٹرگل ہے. کشمیر بنے گا پاکستان ایک سٹرگل ہے، کشمیر بنے گا ایک الگ سٹیٹ ایک الگ سٹرگل ہے، اور اس کے علاوہ شاید تیسری آپشن بھی تلاش کرتا ہے کوئی دھڑا اس کا. دیکھیں بات یہ ہے افریہ کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس پہ تو ساری کشمیری متفق ہیں کہ بھارت کو نکل جانا چاہیے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ سید علی گیلانی کی بھی قیادت کے اندر ایک ہی بات ہے، وہ مولوی عمر فاروق بھی وہی بات کر رہے ہیں، شبیر احمد شاہ بھی. اس بارے میں کوئی ڈیوائیڈڈ بات نہیں ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس کے لیے استصواب رائے موجود ہے، اس کے لیے رائے شماری کروا لی جائے. آج اگر ہندوستان ٹائمز یہ کہتا ہے کہ 6% عوام کی یہ رائے ہے، تو پھر وہ ڈرتے کیوں ہیں استصواب رائے سے؟ تو پھر وہ ڈرتے کہ فرید صاحب مجھے وقفے کی طرف جانا پڑ رہا ہے. انو خرم یو آلسو وانٹ ٹو آنسر جو انہوں نے پراچا صاحب نے، مگر وقفے کا وقت ہے. اس وقت پولیس حکام جو ہے وہ بار بار دعویٰ یہ کر رہی ہے انڈیا میں کہ شر پسند عناصر شامل ہو چکے ہیں جو کہ مجبور کرتے ہیں وہاں کی پولیس کو کہ وہ ایسی کاروائی کرے جو کہ یقیناً انسانی حقوق کے بہت نیچے کی کاروائی ہے. مگر کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت دفعہ ہم نے ماضی میں بھی ایسا پروپیگنڈا دیکھا کہ ایک سٹرگل سے نظر ہٹانے کے لیے یہ کہا جائے کہ وہاں پر غلط قسم کے لوگ شامل ہو چکے ہیں؟ مزید اس سے بات کریں گے. کشمیر جل رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اسی پہ ہم بات کریں. کیپ واچنگ اسلام آباد سے.